बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये लेक्चर जो है 7th क्लास के लिए है और ये लेक्चर नंबर 4 होगा। और इसमें हम बात करेंगे कि मुगलिया जो सल्तनत थी बरसगीर के अंदर, उसमें जो है उनका सूबाई जो निज़ाम था इंतज़ामी हवाले से, वो किस तरह का था। मतलब इंतज़ामी जो ढांचा था, मतलब ज़्यादा सूबे के फुल जो इख्तियारात होते हैं, सरबराह होता है सूबे का, वो कौन था। उससे नीचे फिर कौन इख्तियारात का मालिक था। इसी तरह मतलब कौन किसके ऊपर मतलब इख्तियार रखता था और कौन किसके नीचे एज ए माताहत जो है काम करता था। इस पे आज हम बात करेंगे। इससे पहले आपसे हमने मुग़लों के जो है मरकज़ी जो उनकी हुकूमत थी, उसका जो मरकज़ी इंतज़ामी ढांचा था, उस पर बात की है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है 7th क्लास के लिए। नेक्स्ट जो हमें अगस्त और सितंबर के सिलेबस के लिए कहा गया है। तो इस पे सबसे पहले जो सूबे का मुग़लों ने सरबराह बनाया हुआ था, वो सूबेदार कहलाता था। सूबेदार भी उसको कहते थे, एक ज़बान में कह लें कि गवर्नर होता था वो। और सूबों को जो है मुख्तलिफ सरकार में तकसीम किया हुआ था, ताकि इंतज़ामी हवाले से जो है आसानी हो जाए। और वो जो सूबेदार है वो सूबों को मुख्तलिफ इकाइयों में, जो कि सरकार के उन्वान से उन्होंने बनाए थे, उसको वो और आसानी से जो है मतलब उसका इंतज़ाम संभाल सके, कंट्रोल संभाल सके। तो ये जो सूबेदार होता था, ये मुल्क उसका सूबे का बादशाह के मतलब हुक्म पे बनाया जाता था। बादशाह उसको बनाता था, या आप कह लें कि जो बादशाह के बेटे थे, शहज़ादे होते थे, उनका कोई करीबी बाएतमाद बंदा जो है वो उसको सूबों के इख्तियारात दिए जाते थे। और क्योंकि मुगलिया सल्तनत दिन ब दिन वसी होती जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी, तो इसलिए सूबे बढ़ते जा रहे थे। तो ये सूबों के जो सूबेदार होते थे, उनको मुख्तलिफ एतमाद की बेस पे कि अपना बंदा हो, करीबी हो, ये ओहदा दिया जाता था। इसी तरह फिर जो उससे नीचे सूबेदार के बाद जो ओहदा रखा गया, वो दीवान का ओहदा था। मतलब सूबेदार के हवाले से ये जो दीवान होता था, ये मरकज़ी हुकूमत में भी ओहदा था, और इसी तरह सूबाई दीवान भी ये कहलाता था। और इसका समझे दीवान का है कि ये वज़ीर ख़ज़ाना एक तरह का था। वो माली अमूर का सारा रिकॉर्ड रखता था, उसकी आमदनी उसको पता होती थी, और आमदनी का खर्च अखराज उसके हिसाब से वो चलाता था। और ये अपने इन माली अमूर के हवाले से जो है बादशाह को और मरकज़ को जो है वो मतला रखता था, उसको आगाही भी देता था। और अपने सूबे के हवाले से दीगर अगर कोई ख़जाना, माली हवाले से, ख़जाने के हवाले से कोई अमूर वो तय करता था, या कोई मशवरा होता था, तो वो बादशाह से मतलब उसकी इजाज़त भी लेता था और बादशाह से मुशावरत भी करता था। तो ये दीवान का ओहदा जो है समझें कि सूबाई लेवल का एक वज़ीर ख़ज़ाना होता था। वो बजट का हिसाब भी रखता था, मतलब सालाना आमदनी का खर्च अखराज, ये सारा उसका सिलसिला होता था। उसके दीवान के बाद जो है सदर का ओहदा था। सदर जो है, जिस तरह मरकज़ी हुकूमत में सदर व सदूर हमने कहा, ये एक किस्म का जो मजहबी एक होता है वज़ीर, वज़ीर मजहबी अमूर इस वक्त भी। तो उस तरह का ये ओहदा था। मतलब सूबे के अंदर मजहबी मामला जितने भी थे, वो उसका सरबराह होता था, उन अमूर को ये चलाता था। मतलब जो दीनी मदारस होते थे, दीनी मदारस को देना, वज़ाइफ देना, इसी तरह उसमें जो असातिज़ा और तुल्लाब होते थे, उनको वज़ाइफ देना, उनके हवाले से मतलब खिदमात सर अंजाम देना। इसी तरह जो मसाजिद थी, तो मसाजिद में जो है आइमा वाला जमात जो है, और जो ख़तीब होते थे, उनका तकर्रुर करना, मुअज़्ज़िन कौन होगा, अज़ान देने वाला
تو یہ سارا مطلب اس کے ذمہ کام ہوتا تھا۔ اور دینی امور جن میں بعض اوقات الحاد جو ہے، بے دینی کا عنصر آ جاتا ہے، بہت سارے ایسے مطلب اعتقادات، عقیدے مذہبی شروع ہو جاتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو ان کی بھی بے خونی کرنا، ان کا بھی مطلب سدباب کرنا، ان کو بھی روکنا اس کے امور میں شامل تھا۔ اور اسی طرح پھر اگلا جو کام ہوتا تھا وہ تھا بخشی۔ جس طرح مرکزی اس میں میر بخشی کہلاتا تھا، ان بخشی جو کہ صوبائی لیول پہ بخشی ہوتے تھے، ان کا وہ سربراہ ہوتا تھا میر بخشی۔ لیکن کیونکہ ہم صوبائی پڑھ رہے ہیں، جو انتظامی امور ہیں یا انتظامی ڈھانچہ ہے صوبے کا مغلوں کا، تو اس میں یہ بخشی کہلاتا تھا۔ یہ ایک قسم کا صوبے کے اندر جو فوج ہوتی تھی، فوج کے تمام امور کا سربراہ ہوتا تھا۔ صوبائی فوج کا یہ سمجھیں کہ سرپرست تھا، سربراہ تھا۔ اور فوجی حوالے سے جو کہہ لیں کہ جو فوج کی بھرتیاں ہوتی تھی، سپاہیوں کی بھرتیاں ہوتی تھیں، وہ اس کو دیکھتا تھا، بھرتیاں کرنا۔ اسی طرح فوجی حوالے سے ان کی تنخواہیں دینا، اور فوج کے دیگر جو بھی مسائل ہوتے تھے، فوج کے اندر کسی قسم کے بھی مسائل ہوتے تھے، ان کو یہ سالو کرتا تھا۔ اور اس صوبائی فوج کے حوالے سے مطلب بادشاہ کو بھی وقتاً فوقتاً مطلب آگاہ رکھنا کہ مطلب یہ اس وقت جو فوج کا معیار ہے یا فوج کا جو لیول چل رہا ہے مطلب صوبے کے حوالے سے، وہ اس سے بھی اس کو آگاہ رکھتا تھا۔ اسی طرح پھر کوتوال اگلا ایک عہدہ تھا صوبے کے لیول پہ، جو کہ کوتوال کہلاتا تھا۔ وہ ایک قسم کا پولیس کا سربراہ تھا۔ جس طرح آپ کہہ لیں کہ ہمارا صوبے کا جو امن و امان ہے اس کا وہ نگران تھا، صوبے کی پولیس جو ہوتی تھی مطلب اس کی نگرانی، چور اچکے جو ہوتی تھیں اس کے حوالے سے وہ ذمہ دار تھا۔ ڈکیتیاں، رہزنیاں وہ اس کے انڈر آتی تھیں۔ وہ نیچے اپنے مختلف پولیس آفیسرز کو تعینات کرتا تھا، اور رات کے ٹائم پہرا دینا، امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا، قاضی جو فیصلے کرتا تھا اس کو امپلیمنٹ کرانا، مطلب ان کے فیصلوں کو، جو ججز فیصلے کرتے تھے صوبائی لیول پہ، ان کو مطلب منوانا اور ان کے اوپر جو ہے عمل درآمد کرانا، یہ بھی اس کے مطلب کام میں آتا تھا، کوتوال کے کام میں آتا تھا۔ اور ساتھ میں جو اس وقت کے سمجھیں کہ اڈے ہوتے تھے، جس طرح سے بدفعلی کے حوالے سے یا منشیات کے حوالے سے اور شراب نوشی کے حوالے سے اس کا سدباب کرنا، ان کو روکنا، یہ مطلب اس کے امور میں آتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مطلب کچھ اور بھی تھے، جس طرح آپ کہہ لیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بدمعاش قسم کے، اس علاقے میں اپنا کہہ لیں ہولڈ جمانا چاہتے ہیں، اور مختلف جو غریب طبقہ ہوتا ہے، عام پبلک ہوتی ہے، اس کے اوپر اپنی دھاک بٹھانا، بدمعاشی دکھانا، اس طرح کی حرکتیں کرنا، ان کا بھی یہ مطلب ان کو روک ٹوک کرنا اور ان کی مطلب سدباب کرنا، یہ بھی اس کے کام میں شامل تھا۔ واقع نویس جو ہے یہ ایک اگلا عہدہ تھا، جو کہ صوبے کی خبریں، صوبے کی اطلاعات بادشاہ تک اور مرکز تک پہنچانا، اور جو ایون جو صوبائی کہہ لیں کہ حکومتی کارندے ہوتے تھے، حکومتی چاہے وہ فوجی تھے، کوتوال کے انڈر میں آتے تھے، یا دیگر لوگ تھے جو حکومتی حوالے سے عہدہ دار تھے، ان کے امور پہ، ان کے کاموں پہ، ان کی حرکات و سکنات پہ جو ہے نگرانی کرنا، ان کے اوپر نظر رکھنا، اور ان کی اطلاعات جو ہے اگر وہ کسی عام لوگوں پہ، عام پبلک پہ جو ہے وہ ظلم کریں، ان کے ساتھ ناانصافی کریں، ان کے مطلب حق تلفی کریں، تو وہ ان کی اطلاعات بھی، ان کو روکنا بھی، اور ان کے حوالے سے اطلاعات مرکز کو پہنچانا، پھر ان کے خلاف مرکز جو ہے وہ تادیبی کارروائی کرتا تھا۔ یہ مطلب ایک کہہ لیں کہ انفارمیشن کا ایک عہدہ تھا۔ پھر فوتا دار تھے، جو کہ صوبے کا ایک سمجھیں کہ خزانے کے حوالے سے وہ رکھتا تھا، ریکارڈ رکھتا تھا۔ ایک تو وزیر خزانہ تھا، مطلب جو کہ ہم نے شروع میں پڑھا دیوان کے حوالے سے، لیکن ایک فوتا دار تھا جو کہ امور کو اس کی آمدنی کے حوالے سے وہ جمع کرتا تھا، اور جو کاشتکاروں کو اسپیشلی جو زیر کاشت رقبہ تھا، ان کاشتکاروں کے حوالے سے وہ
ان کے اوپر ان سے وصولی مال کی وصولی کرتا تھا اور ان کو پھر رسیدیں بھی وہ دیتا تھا. یہ فتح دار کا کام تھا. اور لیکن وہ دیوان جو صوبے کا دیوان ہوتا تھا اس کی اجازت کے بغیر کوئی پیسہ جو وہ مالیہ وصول کرتا تھا، ٹیکس لیتا تھا، وہ اس پیسے میں سے خرچ نہیں کرتا تھا. اگر دیوان اجازت دیتا تھا تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ خرچ نہیں کر سکتا تھا. اس کے علاوہ فوجدار تھا. وہ مطلب صوبے کے اندر مختلف کہہ لیں کہ چاہے وہ سرکار تھی، پرگنہ تھا اور دیہات تھے، ان میں جو اس کو علاقہ دیا جاتا تھا کہ تم اس علاقے تک جو ہے تمہارے اندر یہ 500 فوجی، 1000 فوجی یا جتنے بھی فوجی ہیں وہ تمہارے محتاط ہوں گے، اور تم نے یہاں کی صورتحال کے حوالے سے امن و امان کو بھی قائم رکھنا ہے. اور یہاں اگر کوئی بغاوت ہوتی ہے تو ان باغیوں کی سرکوبی بھی اس نے کرنی ہے. اور اسی طرح جرائم کا خاتمہ بھی، مطلب جرائم کسی حوالے سے بھی سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر وہاں اس علاقے میں ہوتے تھے، اس کا بھی وہ خاتمے کرنے کا ذمہ دار ہوتا تھا. اسی طرح عامل ہوتا تھا. عامل کا کام جو ہے یہ پرگنے کا اعلیٰ افسر کہلاتا تھا. سرکار کے بعد پرگنہ کا ایک مطلب انتظامی اکائی بنائی ہوئی تھی مغلوں نے، تو یہ اس کا افسر ہوتا تھا. اس کا کام جو ہے یہ مالیہ بھی وصول کرتا تھا. مالیہ کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ انتظامی امور کو بھی طے کرتا تھا، اور اس حوالے سے جو ہے قابل کاشت رقبے کی پیمائش کرنا بھی اس کے انڈر آتا تھا کہ کتنا رقبہ قابل کاشت ہے، تاکہ اس کے اوپر پھر اتنا لوگوں سے جو ہے کسانوں سے جو ہے وہ مالیہ یا رقم وصول کی جا سکے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے مقدم جو ہوتے تھے، پٹواری ہوتے تھے یا قانون گو وغیرہ ہوتے تھے تو ان کے جو رجسٹر ہوتے تھے ان کی بھی یہ نگرانی کرتا تھا. مطلب ان کا معائنہ کرتا تھا، دیکھتا تھا کہ پٹواری اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں یا نہیں. مقدم جو امین ہوتے تھے وہ اپنا کام انجام صحیح طریقے سے دے رہے ہیں یا نہیں. تو یہ اس کا عامل کا یہ کام تھا. اسی طرح پھر بتکچی تھا، ایک عہدہ بتکچی رکھا گیا. یہ جو ہے عامل کے برابر ایک مطلب عہدہ تھا. عامل کے ہم پلہ کہہ لیں کمپیریزن میں ایک عہدہ رکھا گیا. یہ سالانہ جو مالیہ ہوتا تھا، ٹیکس وصولی ہوتی تھی کسانوں سے، حکومت لیتی تھی زمینوں کے اوپر، کاشتکاروں کو جو زیر کاشت رقبہ ہوتا تھا اس کے گوشوارے یہ سالانہ گوشوارے بناتا تھا. اور جو قانون گو تھے، ہماری زبان میں عام فہم میں اس کو قانون گو بھی بولتے ہیں، قانون گو تھا یا مقدم تھا یا پٹواری تھا، وہ اس کے محتاط کام کرتے تھے. یہ جو بتکچی ہوتا تھا وہ اس کے مطلب محتاط وہ کام کرتا تھا. پھر سرکار کا، جس طرح صوبوں کو مختلف سرکار بنا کے آپ اس وقت کا کہہ لیں کہ یہ ضلع سرکار جو ہے ضلع کہلاتے تھے. اب تو ملک ہوتا ہے، صوبے ہوتے ہیں، ڈویژن ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ ضلع ہوتے ہیں، تحصیل اور پھر یونین کونسل اور پھر دیہات ہوتے ہیں. اس وقت جو ہے مرکزی حکومت ہوتی تھی، بادشاہ ہوتا تھا، پھر سمجھیں کہ صوبے ہوتے تھے، پھر سرکار ہوتی تھی، سرکار کا ایک اکائی تھی، پھر جو ہے پرگنہ جو ہے تحصیل لیول تھی، پھر دیہات ہوتے تھے. یہ مغلوں نے اس طرح انتظامی جو ہے اکائیاں اور ڈھانچہ بنایا ہوا تھا. اس میں شکداراں کا ایک عہدہ رکھا گیا تھا. 2 اہم عہدے تھے. اور منصف منصفاں، مطلب شکدار کا بھی شکداراں بڑا عہدہ تھا. وہ امن و امان کا کہہ لیں ایک قسم کا وزیر داخلہ تھا. وہ اس سرکار کے اندر، ضلع کے اندر امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرتا تھا، اور سرکشی کرنے والوں کو یا قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی بےخونی کرتا تھا، ان کو سزا دیتا تھا یا پکڑتا تھا. یہ ایک طریقہ تھا. پھر منصف منصفاں ایک عہدہ تھا جو کہ اس وقت کے سرکار کے اندر وہ جج تھا، اور وہ مختلف جو نیچے پرگنے تھے اس میں ججوں کی وہ تقرری بھی کرتا تھا، جزا کا عمل بھی وہ فیصلے کرتا تھا. اور اسی طرح پھر پرگنہ کا سلسلہ شروع ہوا. اس میں ہر پرگنے کے اندر جو ہے 5 آفیسرز ہوتے تھے. شکدار ہوتا تھا، یہ امن و امان کا سمجھنے کے ذمہ دار تھا، ایک قسم کی تحصیل لیول تھا یہ. اور اسی طرح منصف ہوتا تھا، وہ جج تھا، انصاف کرنے والا تھا. اور تیسرا عہدہ جو تھا وہ مقدم، جس کو امین بھی کہا جاتا تھا، وہ مالیہ
ٹیکس وصول کرتا تھا تحصیل لیول پہ. اسی طرح فوطہ دار تھا، وہ خزانچی کے فرائض سر انجام دیتا تھا، اس کے پاس مالیہ جو وصول ہوتا تھا وہ اپنے پاس اس کا ریکارڈ رکھتا تھا پیسوں کا. اسی طرح قانون گو تھا، وہ زیر کاشت اراضی کا جو ہے ریکارڈ رکھتا تھا تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ مالیہ وصول کیا جا سکے. اور پھر اسی طرح یہ 5 عہدے کسی بھی پرگنے کے اندر موجود تھے. پھر دیہات کا ایک اکائی تھی انتظامی. دیہات کے اندر جو ہے ایک پٹواری، مقدم اور چوکیدار ہوتا تھا. چوکیدار کا کام جو ہے نگرانی کرنا، اور اسی طرح پٹواری زمینوں کا حساب کتاب رکھتا تھا اور رجسٹر باقاعدہ بنانا. اور مقدم جو ہے وہ اسی طرح مالیہ کی جو ٹیکس ہوتے تھے مالیہ کی وصولی کے حوالے سے سارا سلسلہ چلتا تھا. پنچایت بھی بنائی ہوئی تھی مغلوں نے، اور دیہاتوں کے اندر وہ پنچایت میں مختلف اس دیہات کے جو سمجھیں کہ معززین ہوتے تھے یا بزرگان ہوتے تھے، یا جن کے حوالے سے ہوتا تھا کہ یہ اس دیہات کے اندر ان کا جو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یا ایک ان کے ساتھ رویہ ہے، اخلاق ہے، وہ اچھا ہے، یا مطلب کسی کی یہ حق تلفی نہیں کریں گے، کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، تو ان کو پھر اس پنچایت کے اندر رکھا جاتا تھا. اور وہ پھر باقاعدہ فیصلے کرتے تھے جو اس لیول کے مختلف لوگوں کے حوالے سے مسائل ہو جاتے تھے، ان کے حوالے سے وہ فیصلہ کر کے لوگوں کو انصاف باہم پہنچاتے تھے. تو یہ مطلب صوبائی لیول پہ جو مغلوں کا انتظامی ڈھانچہ تھا اس کا ہم نے آپ سے بات کی. مطلب اس میں تقریباً کوئی چھوٹے بڑے ملا کے 12-13 عہدے جو ہے وہ ہم نے گنوائے ہیں. ان کو آپ نوٹ بھی کریں گے، باقاعدہ کاپی جو نیٹ کاپی ہے وہ بھی اس میں بھی لکھیں گے، اور اہم پوائنٹس کو بھی مد نظر رکھیں گے. بہت شکریہ.